أشهد أن محمد رسول الله 91 सूरत है सूरह शम्स। ये मेरे जहन में ये बड़ी तगड़ी सूरत है यार, इस पे वक्त गुजारना बहुत जरूरी है और अल्लाह करे ये मुझे भी साफ समझ में आए कि मैं आपको समझा सकूं और आपको भी जो है ठीक सही तरीके से समझ में आए। देखिए, शम्स के माने सूरज के हैं। यहां 8 आयतों तक कसमें खाई गई हैं कि ये गवाह है, ये गवाह है, ये पूरे नेचुरल चीजें हैं, इसकी कसमें खाई गई हैं। काय के लिए कि खद अफलाहा मन ज़क्काहा व खद खाबा मन दस्साहा, कि वो कामयाब हुआ जो अपने नफ्स को पाक किया और वो नाकाम हुआ जो अपने नफ्स को धसा दिया अंदर। फिर उसके बाद में समूद की मिसाल आ रही है, दोनों ऐसे कैटेगरीज की दोनों मिसाल आ रही जो हम अक्सर मिस करते, तफासिर में भी ये बात नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत फायदा पहुंचाने वाले, रहम करने वाले हैं। वह शम्सी व ज़ुहा, सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम। सूरज गवाह है और उसकी रोशनी गवाह है। अब ये गवाही का जो है आप जहन में रखिए, और ये नेचुरल प्रोसेस है। सूरज भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है, उससे जो रोशनी निकलती है वो भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, वो गवाह है। वल खमरी इज़ा तलाहा, और चांद गवाह है जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तलाहा तेलाम व तिलावत, यहां से बात समझ में आई कि जैसा चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तिलावत कुरान का मतलब यह है कि हम कुरान को ऐसा पढ़ें, ऐसा समझें, उस पर ऐसा अमल करें कि हम कुरान को रिफ्लेक्ट करें। यह है तिलावत कुरान। देखिए, कुरान खुद कुरान को समझाता, मुश्किल यह है कि हम रुकते नहीं वहां। समझदार तो बहुत है माशाल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, हर किस्म के सब्जेक्ट्स हमारे बच्चे ले रहे हैं, समझदारी तो है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ कौम है, ऐसा नहीं है, मेहनत नहीं करते। तब यहां बोल रहे हैं कि सूरज गवाह है, उसकी रोशनी गवाह है, चांद गवाह है जबकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। वो नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन गवाह है जब सूरज को जाहिर करता है, जलवा। वो हमारे पास एक वाहियात रस्म होती जुलवे की, जलवा है वो, तो दुल्हन की सूरत दूल्हे को दिखाते यानी जाहिर करते। तो यहां मतलब यह है कि दिन जो सूरज को जाहिर करता है वो भी गवाह है। वह लैली इज़ा यख्शा, और रात जब सूरज को ढांप देती है वो भी गवाह है। लेकिन इतनी गवाही आ रही है कि तबीयत परेशान हो जाती है कि आखिर काय की गवाही आ रही है। इतनी चीजें, नेचुरल प्रोसेसेस जो है इतने गवाही में अल्लाह ताला पेश करते जा रहे हैं। वो समा व मा बना, और आसमान और जिसने उसको बनाया, ये आम तर्जुमा है, जिसने उसको बनाया। अब ये जानदार के लिए कुरान में मन आया है, बेजान के लिए मां आया है। तो यहां ये समझ में आता है कि आसमान और जिस कानून के तहत वो बनेंगे, और फिर उसके बाद में वल अर्ज़ी व मा तहाहा, और फिर जमीन और जिसने या जिस कानून ने उसको फैलाया है, ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स हुए हैं, जो भी फैलाया है। अब बात आ रही है वह नफ्सिन व मा सव्वाहा, और नफ्स, वो इंस, वो शऊर, वो कॉन्शियसनेस जिसमें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस पैदा किया है। सव्वाहा सव्वाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, उनके लिए बराबर है, इट इज इक्वल फॉर देम। आप चाहे उनको चौकन्ना करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। तेरे नफ्स भी गवाह है, नफ्स की भी कसम है, और जिसने या जो कानून ने इस नफ्स में इस किस्म की इसका तवाजुन पैदा किया। क्या तवाजुन पैदा किया? ये आयत है जबरदस्त। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तो इसमें इल्हाम किया उसके फुजूर का और उसके तक़वा का। फुजूर क्या चीज है? फाजिर, फजर पढ़े आप, अंधेरे को चीर के बाहर निकलना। फाजिर कौन होता है? अल्लाह ताला के कानून को तोड़ के बाहर निकलने वाला फाजिर है। गुनाह, उसने इल्हाम किया उसका गुनाह। तक़वा क्या है? अल्लाह से डर के गुनाह से बच के नेकी करना।
اور اس میں الہام کیا اللہ سے کتنا ڈرنا، کون سے گناہوں سے بچنا، کون سی چیزوں سے بچنا اور کیا عمل کرنا، اس میں الہام کر دیا گیا۔ اب یہاں جو ہے مفسرین میں اختلاف رائے ہے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دے دی، نیکی اور برائی کی صلاحیت کی پہچان دے دی۔ اب بعض دوسرے مفسرین جو ہے بولتے ہوئے پہچان دے دی تو پھر فرعون کا کیا ہوا؟ اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی پہچان کی، وہ بھی تو انسان تھا۔ ابو لہب ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو یہ جمتا نہیں کچھ۔ تو اب اگر آپ حدیث میں آئے، جو مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ حدیث کے ہوتے ہوئے مفسرین اپنی رائے کیوں دی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ حدیث جو ہے میں لکھ لیا ہوں، یہ اس کے سپورٹ میں جو بات آتی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موزیانہ کے دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کے دن جو عمل کرتے اور اس میں محنت کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان میں پہلے سے طے کر دی گئی ہے اور ان میں گزر چکی ہے تقدیر میں، جو پہلے ہی لکھ دی گئی تھی، یا اس میں ہے جو آگے آنے والے ہیں ان کے، جس میں ان کے نبیوں کے پیغام دیے جانے کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب، کیونکہ حدیث کا ٹرانسلیشن ایسی ہے، وہ عربی بھی میں کھول نہیں سکا، تو اس کا مطلب جو نکلتا ہے، اور انگلش میں بھی بخاری کے حدیث میں جو ہے کلیکشن بخاری سے روایت ہے اس کی، کہ کیا ان کا عمل تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، یا ان کی پوچھ اس لیے ہوگی کہ وہ نبیوں کے خلاف عمل کرتے تھے۔ یہ الہمہا فجورہا یا تقواہا کی جو بات چل رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ عمل ایک ایسی چیز ہے جو ان کے لیے فیصلہ طے کر دی گئی ہے اور ان میں گزر گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، بول کے یہ آیت پڑھو، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ حدیث سے انٹرپریٹیشن مل رہا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب آپ اس کے آگے اگر دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے بات کھلی ہے، اللہ معاف کرے اگر میں غلط بول رہا ہوں، میں حدیث کی روشنی میں بات بول رہا ہوں۔ حدیث جب انٹرپریٹیشن میں آ جاتی ہے تو بڑے سے بڑے عالم کو آپ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، حدیث ہے یہ۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی فاجر حد سے نکلیں گے اور جو بھی تقویٰ نیکیاں کریں گے وہ لکھ دیا گیا۔ اب اس کے سپورٹ میں آئی ہے ایک حدیث ہے کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا، پھر علقہ بنتا، پھر مضغہ بنتا، پھر ایک فرشتہ آتا، اس کا عمل لکھ دیتا، اس کی موت کب ہوگی، اس کا رزق کتنا ہے، کیا ہے، وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، یہ لکھ دیتا، تقدیر ثابت ہو گئی۔ ایک جگہ آیا کہ نادانی اور دانائی بھی جو ہے تقدیر سے۔ پھر اس کے بعد میں بات آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حدیث آگے بھی انشاءاللہ کوٹ کی جائے گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی بات آ گئی۔ اب یہاں ایک بات ہے، یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے کسی چیز میں تقدیر میں کلام کیا، اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اور جس شخص نے اس میں یعنی تقدیر میں کلام نہیں کیا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ میرا پکا ایمان ہے تقدیر پہ، میں کیا کروں اللہ نے، آپ جو لکھے میں کرا، آپ کی مرضی چلتی ہے، میری مرضی نہیں چلتی۔ دیکھیے بہت ہائر لیول پہ سمجھیے بات کو، یہ کہ یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ میرا اعمال نامہ میری تقدیر ہے، مومن کا یہ ایمان ہے۔ تو یہاں میں اپنے کمنٹس اس پہ لکھا ہوں کہ تقدیر کو جھٹلانے والا زندگی کو اپنا چوائس سمجھتا ہے، یہ کافر ہے۔ تقدیر کو جھٹلانے والا زندگی کو اپنا چوائس سمجھتا ہے، یہ کافر ہے، اور تقدیر کو ماننے والا زندگی کو اللہ تعالیٰ کی چوائس سمجھتا ہے، یہ مومن ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث پر عمل ایسے کرتا ہے جیسے اپنے چوائس سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو تقدیر کا علم ہی نہیں ہے۔
میں بار بار بول رہا ہوں، صبح سے سوچ رہا ہوں میں یہاں آؤں گا، اب آ گیا، تقدیر میں تھا، آ گیا. ہو سکتا ہے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا کچھ طبیعت ایسی خراب ہو جاتی کہ جو ہے نہیں آ سکتا تھا. تو اب آ گیا تو معلوم ہوا کہ تقدیر میں ہے، لیکن میرا اجر جو ہے میری نیت میں انشاءاللہ ملے گا. مجھے تقدیر کا تو نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم میں گھر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. نہیں انشاءاللہ میرا ارادہ تو انشاءاللہ گھر جاؤں گا میں، میری نیت تو ہے. تو پھر یہاں جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ صلاحیت کی بات نہیں ہے. اگر ہر انسان کو گناہ کی اور نیکی کی صلاحیت دی جاتی تو پھر فرعون کو بھی دی جاتی، ابو لہب اور ابو جہل کو بھی دی جاتی. ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی اچھی چیز کو سمجھنے کی. وہ تو فرعون تو پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کی باتیں کرنے لگے تو درگاہ والوں کو بولا یہ دیکھو یہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ رب ہے بولتے ہیں ان کا. اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی بات سمجھنے کی. ابو جہل میں نہیں تھی صلاحیت. ہم لوگوں میں میجورٹی میں صلاحیت نہیں ہے اچھا برا سمجھنے کی. لیکن حدیث آ رہی ہے وہ انشاءاللہ حدیث کے دور میں، ہم لوگوں میں اکثر میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھے میں نہیں ہے، قرآن سے جو ہے ہمارا بالکل. تو اب یہاں اور ایک مسئلہ بہت بڑے لیول پہ ختم ہوتا ہے کہ اللہ کی واحد ذات ہے جو ایک ہے. یہ تقدیر اور تدبیر میں بھی ڈیوالٹی ہے، جوڑا ہے. بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے. یہ جو زندگی ہے یہ بھی تدبیر اور تقدیر کی چکر ہے، ڈیوالٹی ہے، اس میں بھی جو ہے جوڑا ہے. اچھا پھر قرآن سے بات آیا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز پیدا کی اور اس کی تقدیر لکھ دی. پھر ایک جگہ کہا کہ کل امر مستقر، ہر معاملے کے ہونے کی جگہ اور وقت لکھا ہوا ہے. قرآن ہے، ایک ہی آیت کوٹ کرے تو بس ہے، ایک احتیاطاً دو کر دیا. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا. مسئلہ یہ سمجھ میں آیا مختصر کہ جو ہم لوگوں کے گناہ کرنا ہے، جو نیکیاں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہیں، وہ فرشتہ آیا لکھ دیا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے. دیکھیے ہم کو علم نہیں ہے نا، مجھے نہیں معلوم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں آج میں گھر واپس جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، نہیں معلوم. ہر آدمی آپ میں سے قسم کھا کے بول سکتا ہے. تو اب کیونکہ تقدیر کا ہم کو علم نہیں ہے تو ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے جب بھی قرآن حدیث اور سنت کی کوئی چیز سنیں اس پہ ایمان لائیں، دعا کریں اور اس پہ عمل کریں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاورز بتا رہی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. تو کافر ہو یا مومن، کافر سے پوچھ کیوں ہوگی کہ وہ تو مانتا ہی نہیں نا، کسی بھی چیز کو نہیں مانتا، اس سے پوچھ ہونی واجبی ہے. اب ہم سے پوچھ کیوں ہوگی؟ بھائی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کیا گیا تھا، آپ اس کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اس کے اوپر. آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں مالک میرے تقدیر میں نہیں تھا. تیرے کو کیسا معلوم تھا تیرے تقدیر میں نہیں تھا؟ میں آج رک جاتا ہوں، آج گھر میں رک جاتا ہوں، بھائی درس کو کیوں نہیں آئے؟ نہیں میرے تقدیر میں نہیں تھا. اس دن تو وعدہ کر کے درس میں کیوں نہیں آیا؟ کوئی ریزن نہیں تھا تیرا. تو میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہوں نہیں میری تقدیر میں. تجھے کیسے معلوم تھا کہ تیری تقدیر میں نہیں تھا؟ تو خلاصے کے طور پہ بات سمجھیے کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے. ایک حدیث آئی ہے کہ جس کا تقدیر پہ ایمان نہ ہو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو اس کا خیرات قبول نہیں ہوگی. تو ایمان یوں لانا ہے کہ آپ کا علم اتنا پکا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کس وقت کیا کرے گی. سمجھیے کہ میں نے یہ مائکرو فون بنایا ہے، میں اس میں پورے کوالٹیز رکھ دیا ہوں. یہاں ڈایافرام میں میری آواز آئے گی، جا کے وہاں اندر ایمپلیفائر ہے اس میں ایمپلیفائی ہوگی، پھر لاؤڈ اسپیکر سے آئے گی. یہ پورا میں لکھ دیا ہوں. یہ مائکرو فون سے لائٹ نہیں آئے گی، یہ مائکرو فون سے ہوا نہیں آئے گی، یہ ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. یہ جب انسان جو جو چیز بنایا ہے اس کی تقدیر لکھ دیا ہے. اب میں شام تک گن سکتا ہوں. ایئر کنڈیشنر کول کرے گا، ٹیوب لائٹ لائٹ دے گی، پنکھا ہوا دے گا، موٹر آپ کو ٹرانسفر کریں گی، ہوائی جہاز ہوائی اڑائے گا. یہ سب ان کی تقدیر ہے.
50 فیٹ تک جائے گی، گاڑی 180 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جائے گی، یہاں ہوائی جہاز 600 کلومیٹر سے زیادہ تیز نہیں چلے. ہر چیز کی آپ نے تقدیر لی. آپ جب بناتے ہیں تو چیزوں کی تقدیر لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو اس نے چیزوں کی تقدیر نہیں لکھی. کون کیا کرے گا؟ آپ زندگی بھر کوشش کیجئے، ٹیوب لائٹ سے ہوا نہیں آئے گی. میں جو کام کر رہا ہوں وہی کام کروں گا میں، اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا. یہ میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ بات سمجھنا ہے. اگر توفیق ہے، نیک ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. تو جیسا ہم انسان جو چیز ایجاد کرتا ہے اس کا پورا پرپز لکھ دیتا ہے، اس کو ایسا میتھڈ انسٹرکشنز دیتا ہے. کار خریدے آپ نہیں، اب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹائر کو زور سے لات مارے، نہیں ہے، اس کی تقدیر میں ویسا نہیں ہے. اس کی تقدیر میں یہ ہے کہ سٹارٹر کنجی ہے، اس کو آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں یوں ڈھکلے نہیں، وہ ڈھکلنے سے نہیں ہوتا. آپ کلچ دبائیے، گیئر میں لیجیے گاڑی، ایکسیلریٹر کو دبائیے. یہ پورا سیکوینس میتھڈ آف آپریشن کار کا کار بنانے والا لکھ دیا ہے. کار بنانے والا ہر چیز لکھ سکتا ہے، خالق کائنات اپنی مخلوق کی تقدیر نہیں لکھ سکتا. یہ اس کا پکا علم ہے، اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے. اور آپ کا علم غلط نہیں ہوتا، اور تقدیر کو کوئی انسان کبھی کمپلشن محسوس نہیں کرتا. کیا بولوں بھائی، جھوٹ بولتی بیٹھنا چاہوں، وہ تقدیر میں تھا. ڈھکل کے فرشتے یہاں لے کے آئے، اپنی مرضی سے آئے، ہنستے بولتے. تو اب یہ بات کو سمجھیے، یہ واقعی اتنا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں، اتنا زبردست مضمون ہے کہ تمام چیزیں گواہ ہیں. اور نفس جس میں توازن قائم کیا ہے، ایکویلٹی، کیسا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اس میں الہام کر دیا اس کے فجور، حدود سے نکلنے کے انلافل ایکٹیویٹیز، اور تقوی اور لافل ایکٹیویٹی، اپنے حدود میں رہنے، اللہ سے ڈر کے نیک کام کرنے میں. اب یہ ہو گیا، یہ تقدیر ہوگی. اب آپ کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ قد افلاح من زکاہا. انسٹرکشن یہاں آ رہا. دس از اے میٹر آف فیکٹ. میں کیسا سمجھوں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا تھا اب تک. اب آپ کو احکامات آ رہے ہیں. کیا حکم آ رہا ہے؟ قد افلاح من زکاہا. تو وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کیسا پاک کیا؟ یہ جو تقویٰ ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یہی بیلنس ہے. نفس کو کیسے پاک کیا؟ نفس کو ایسے پاک کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، بچنے کی چیزوں سے بچا، اور پھر قرآن پہ ویسے ہی عمل کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ کامیاب ہو گیا. قد افلاح، بے شک کامیاب ہو گیا. پرفیکٹ ٹینس ہے یہ، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا. اور یہ جو فجورہا کی طرف پھینکا گیا، یا اس کو چوائس میں لے لیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا، فلاح کرنے کے لیے دفن کر دیا. دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اگر ان کو بولے کہ بھائی ذرا یہ چمٹی کو مار دیجئے، تو یہ بولیں گے کہ نہیں صاحب، وہ بیچاری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کئی کو مارنا چلے جاتی ہے، انہوں جانے تو چھوڑے. مگر کافروں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو چند ہزار روپے اگر آپ دیں تو کسی انسان کا خون کرنے کے لیے تیار ہے. وہ یہ فجورہا ان کے، وہ ہے ان کے انبلٹ ہے، ان میں ان کا نیچر ویسا ہے. دیکھیے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کے لیے بنایا گیا ہوں میں، میرا کریڈٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا ہے. اب آپ بول رہے مائکروفون کیا چیز ہے صاحب؟ نہ ہوا پھینک رہا، نہ لائٹ پھینک رہا، آواز کو میگنیفائی اور ایمپلیفائی کر رہا. بولے تو یہ بنایا گیا ہے اس کے لیے. بنانے والے کی تعریف کیجیے آپ، الحمدللہ. تو بولے اب یہ خد خاب من دساہا کذبت. اب یہاں مثال دی گئی، اس کو حیرت ہے مفسرین، یا میری نظر سے نہیں دیکھو، بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک دم سمود کا قصہ کیوں شروع کر دیا. یہ سمود کے واقعے میں دونوں مثالیں آ گئی. لیکن قرآن میں irrelevant کوئی چیز ہوتی نہیں، دونوں واقعات آ گئے. کیا ہے؟ کذبت سمود کی تغواہا. تو سمود کی جو قوم تھی، انہوں نے صالح علیہ السلام کو اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. یہ کون تھے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا.
یہ حدود کو توڑنے والے تھے، یہ ڈومینیٹڈ تھا. اس میں ایک مثال دے دیے. اذن بعث اشقاها، اور جب ان کا جو سب میں بدقسمت آدمی تھا وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے کھڑا رہا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان کو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے دو. یہ کون تھے؟ قد اصلح من زکاها. صالح علیہ السلام کی مثال قوم کی مثال فجورہا، صالح علیہ السلام کی مثال تقواہا، صالح علیہ السلام کی مثال کامیاب کی، اور سمود کے قوم کی مثال جو ہے ناکام کی. تو یہ مثال دے دیا گیا، یہ ڈسکنیکٹڈ نہیں، یہ کنیکٹڈ ہے. یہ پورا مثال جو ہے دے دیا کہ کہا کہ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو یہ وہ آدمی وہ کھڑا رہا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جو ہے ہلاکت و بربادی ڈال دی اور برابر کر دیا. یعنی جتنا گناہ تھا اتنی ان کو سزا مل گئی. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ نتیجے سے نہیں ڈرتا. میں کوئی چیز کر کے کسی کو مارا کرا تو مجھے ڈر ہوتا، وہ کہا کہ میرے کو پٹا دیتے نہیں معلوم. اگر اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ کون اس کے خلاف جو ہے اٹھ سکتا ہے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما